बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम अम्बरीन है। मेरी पैदाइश एक ऐसे घर में हुई जहां बेटी बनकर पैदा होना गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। न जाने क्या वजह थी कि हमारे खानदान के लोग बेटी की पैदाइश से इतना डरते थे। बात सिर्फ हमारे खानदान की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की थी। ये एक ऐसा अजीब गांव था जहां किसी भी घर में कोई कंवारी लड़की नहीं थी। इसीलिए इस गांव के मर्द दूर दराज शहरों और इलाकों से अपने लिए बीवियां पैसों के एवज खरीद कर लाते थे। किसी किसी को तो अपनी जान पहचान के लोगों से रिश्ता मिल भी जाता था, लेकिन ज्यादातर मर्दों को बीवियां खरीदनी ही पड़ती थी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ कमजात के लोग अपनी जवान लड़कियां यहाँ के अमीर अमीर मर्दों को दिखाकर लाखों रुपए कमाते थे। ये गांव वैसे तो तरक्की याफ्ता शहरों के मुकाबले में जमाने के हिसाब में काफी पीछे था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ के लोगों के पास बेइंतहा दौलत थी। यहाँ कोई भी आदमी गरीब नहीं था। यहाँ का गरीब से गरीब आदमी भी वो होता जिसके पास शहर के अच्छे भले लोगों से बढ़कर दौलत होती थी। लेकिन इतनी ज्यादा दौलत होने के बावजूद भी किसी को इस गांव में पक्का घर बनाने की इजाजत नहीं थी। सबके ही घर मिट्टी के बने हुए थे। कोई इंसान यहाँ से नकल मकानी करके किसी बड़े शहर में आबाद होने के लिए तैयार नहीं था, और ना ही किसी शहर से आने वाले को यहाँ आबाद होने की इजाजत थी। शहर से अगर यहाँ कोई आता था तो वो थी सिर्फ वहां की औरतें, जो निकाह के बाद इस गांव के मर्दों के हवाले कर दी जाती थी। और इसके बाद अगर इस गांव से उनका निकलना होता तो जनाजे की सूरत में ही होता। इस गांव का एक दाखिली दरवाजा था जो गांव वालों के अलावा किसी के लिए नहीं खोला जाता था। एक अजीब बात यह थी कि इस गांव में किसी को तिजारत की इजाजत नहीं थी, क्योंकि इसके लिए भी दूर दराज जाने की जरूरत पड़ती थी। और तो और किसी को तिजारत या कोई धंधा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि दौलत की तो बिना मेहनत के फरावानी थी। पर यह नहीं मालूम कि जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए इन लोगों के पास पैसा आता कहां से था। कहते हैं कि इस गांव के माजी में कई कहानियां दफन हैं, और इन कहानियों में एक कहानी इस बात से भी जुड़ी थी कि आखिर इस गांव के लोग बेटियां क्यों पैदा नहीं करते, और जब बेटा या बेटी पैदा होना एक कुदरती अमल है तो फिर इन लोगों को बेटी पैदा होने से रोकने का आखिर क्या तरीका आ गया था, जो पिछले 50 साल से गांव में लड़की पैदा ही नहीं होती थी। क्या ये कोई तिलिस्मी गांव था, या फिर यहाँ के लोगों के पास ऐसा कोई इल्म आ गया था जिसकी ताकत के जरिए ये लोग माँ की कोख में सिर्फ बेटा ही जन्ने देते थे। ये सारी बातें इतनी पुरस्कार थीं कि इस गांव वालों के अलावा कोई भी इस रात से पर्दा नहीं उठा पाता था। गांव से हर हफ्ते एक गाड़ी शहर जाती और फिर जिसको भी खरीदारी या कोई इलाज वगैरह करवाना होता वो इसी गाड़ी में चढ़ जाता। वो गाड़ी इस गांव के जागीरदार की तरफ से गांव वासियों को मुफ्त शहर ले जाती और वापस लाती थी। एक हफ्ते से पहले अगर किसी को शहर कोई काम पड़ जाता तो वो खुद ही मर्जी से गांव से बाहर नहीं जा सकता था। इस गांव में ऐसी ऐसी सहूलियात गांव वालों को दी जाती थी कि जिसके बारे में आज के मुश्किल दौर में भी सोचा नहीं जा सकता था। न जाने कौन सी ऐसी ताकत हाथ आ गई थी इन गांव वालों के पास, जो इनको बाकी दुनिया से कोई सरोकार ही नहीं था। ये तो अपने इस छोटे से गांव में रहकर सारी दुनिया से बेनियाज थे। फिर एक दिन इस गांव में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो इन गांव की रवायात का आरी था। गांव की हर औरत की तरह इस बच्चे की माँ भी जब हामला हुई तो पहले 3 माह तक हर महीने गांव के बुजुर्ग दाई से उसका मुआयना बाकायदगी से करवाया जाता, ताकि तजर्बाकार दाई ये बता सके कि औरत के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। इस गांव की माहिर औरतों को औरत के पेट का मुआयना करके ही पता चल जाता था कि ये क्या जनेगी, और ये फन इनमें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आ रहा था। इन गांव के लोगों में बहुत सारी माहिराना सलाहियतें मौजूद थीं। रात के अंधेरे में इस गांव के जागीरदार से छुपकर दाई को बुलाया गया, और फिर दाई ने मुबारकबाद दी कि औरत के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का ही है। घर वालों ने शुक्र का कलमा पढ़ा और दाई को भारी भरकम मुआवजा देकर रुखसत कर दिया गया।
ہر حاملہ عورت پر جاگیرداروں کے آدمیوں کی خاص نظر ہوتی کہ کبھی عورت بچہ پیدا کرے گی، کیونکہ گاؤں میں پچھلے کئی سالوں سے یہ اعلان کروایا جاتا رہا تھا کہ جس بھی گھر میں لڑکی پیدا ہوگی اس کو جاگیردار کے حوالے کر دیا جائے گا، اور گاؤں کے لوگ یہ بھی بخوبی جانتے تھے کہ جاگیردار کو اس لڑکی سے اپنی خاطر کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کی تو اپنی 4 بیویاں تھیں، بلکہ جاگیردار بھی ایک اور طاقت کا غلام تھا جس کے بل بوتے پر ہی وہ گاؤں والوں کو طرح طرح کی سہولیات مہیا کر رہا تھا، کہ وہ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو ان گاؤں والوں پر اور ان کی ضروریات پر پیسہ پانی کی طرح بہاتی تھی، اور لوگوں کی ہر طرح مدد اور معاونت کی جاتی، جو ظاہری طور پر تو جاگیردار پوری کرتا، لیکن جاگیردار خود ایک مہرا تھا جس کی ڈور تو اس طاقت کے ہاتھ میں تھی جس کی غلامی ان جاگیرداروں کے خاندان نے قبول کی تھی، اور پھر اس کے بدلے وہ جیسا بھی کام چاہتے جاگیردار کے ذریعے اس گاؤں والوں سے پورا کروا لیتے۔ لیکن پچھلے 50 سال سے طاقت کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اس گاؤں میں پیدا ہوئی ایک لڑکی ان کے حوالے کر دی جائے، جس کے لیے وہ 50 سالوں سے گاؤں کے واسیوں کو طرح طرح کے سکھ میسر کر رہے تھے کہ یہ لوگ ان سے راضی ہو کر اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دیں۔ لیکن گاؤں والے بھی بہت ہوشیار تھے، پچھلے 60-70 سال سے کسی نے بھی لڑکی پیدا ہی نہیں کی تھی۔ پہلے تو اس گاؤں کے مردوں کو ایسی خوراکیں دی جاتی کہ ان کے ہاں صرف بیٹے ہی پیدا ہوں، اور پھر گاؤں کے ماہر دائیوں سے راتوں رات حاملہ عورتوں کا معائنہ کروا کے پتہ لگایا جاتا کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ زیادہ تر تو بیٹے ہی ہوتے تھے، کبھی کبھار اگر کسی کے پیٹ میں بیٹی جمنے کا اندیشہ ہوتا تو دائی اس کا ایسا علاج کرتی کہ راتوں رات وہ بچہ ضائع ہو جاتا۔ لیکن یہ سارا عمل جاگیردار اور اس کے چھوڑے ہوئے لوگوں سے چھپ چھپا کر اندھیرے میں کیا جاتا تھا، جس میں سارے ہی گاؤں والے ایک دوسرے کے رازدار تھے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس گاؤں میں کبھی بھی لڑکی پیدا ہو اور جاگیردار اور اس کی مددگار طاقتوں کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس طرح سے وہ بیٹے کے بعد بیٹا پیدا کرتے اور لڑکی کی لالچ میں جاگیردار ان کو ہر طرح کی سہولیات میسر کرتا رہتا، اسی انتظار میں کہ ایک نہ ایک دن تو اس گاؤں میں بیٹی جنی جائے گی، اور شاید اس کا یہ مقصد اب پورا بھی ہونے والا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں ایک ایسا بچہ اپنی ماں کی کوکھ میں آ چکا تھا جو ان کی روایات کو بدلنے والا تھا، اور وہ تھے میرے ابا، جو ابھی دنیا میں آنے والے تھے۔ اس گاؤں کی ہر حاملہ عورت کی طرح ان کا بھی تمام تر علاج اور خرچہ گاؤں کے سرکار پر تھا۔ یہ بھی اس گاؤں کی ایک روایت تھی کہ حاملہ عورت کو حمل کے 4تھے مہینے سے بچے کی پیدائش تک ہوتی پوری نگہداشت جاگیردار کی سرکار کی طرف سے ملتی تھی۔ دن ہفتے مہینے گزرتے رہے اور آخرکار وہ بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہو کر اس گاؤں میں بیٹی پیدا کرنے والا تھا۔ اس کا ابھی بچپن ہی تھا جب ایک بار شدید بخار کی وجہ سے وہ گاؤں سے باہر شہر میں علاج کی خاطر اپنے والد کے ساتھ گیا تھا، جہاں اسپتال میں موجود اپنی ہم عمر ایک بچی سے اس نے بات کی اور اپنے باپ سے پوچھا کہ عورتیں تو اس عمر کی نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے اپنے گاؤں میں کبھی بھی اس عمر کی عورت نہیں دیکھی ہے، اس عمر کے تو صرف لڑکے ہوتے ہیں۔ تبھی اس کے باپ نے اسے بتایا کہ اس عمر کے بچے اور بچیاں دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ اسے یہ بات بڑی عجیب لگی، پھر وہ اپنے باپ سے اس بارے میں پوچھنے لگا کہ آخر ہمارے گاؤں میں اس عمر کی لڑکیاں کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے گاؤں میں صرف بڑی عمر کی عورتیں اور خواتین ہی دیکھی تھی۔ اس وقت باپ نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا، لیکن اس کے بار بار پوچھنے پر باپ نے اس کو کہا کہ میں گھر چل کر ہی ساری بات سمجھاؤں گا، ابھی چپ کر جاؤ، کیونکہ اسپتال میں موجود کافی سارے لوگ ان کی باتوں پر عجیب نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بچہ یہاں پر تو چپ ہو گیا، لیکن گھر پہنچنے پر اس نے ایک بار پھر اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھا، لیکن پھر والد نے اسے دوائیں دے کر سلا دیا اور ہر بار پوچھنے پر اس کی اس بات کو ٹال دیا۔ کچھ دفعہ پوچھنے کے بعد وہ بچہ بھی اس بات کو بھول گیا اور آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ وہ بڑا ہوتا گیا اور آخرکار نوجوانی کی عمر کو پہنچا۔ آج تک وہ اس گاؤں کے کئی قصے سن چکا تھا اور اس معاملے سے بھی بخوبی واقف ہو چکا تھا، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود اس کے دل میں ایک خلش تھی کہ اس گاؤں میں بھی بیٹیوں کی پیدائش ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی ناانصافی تھی۔ اس نے کئی بار ان گاؤں کے بزرگوں اور نوجوانوں سے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں
بچیوں کو اس طرح نہ پیدا کروانے کے بجائے اس بات کا کوئی حل نکالنا چاہیے، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ جاگیردار اور اس کی ساتھی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ آخر وہ کون سی طاقت تھی۔ شاید ان گاؤں والوں کی پچھلی پیڑھیوں نے اسے دیکھا تھا، جس کے بعد کچھ بزرگوں کو اس بات کا پتا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں، لیکن ان کے بعد اس طاقت کو نہ تو کسی نے دیکھا اور نہ ہی مزید اس کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہے حقیقت ہے، کوئی کہاوت یا پہیلی نہیں، کیونکہ ان کی طرف سے ملنے والی مدد اور سہولیات کا سلسلہ پچھلے 50 سالوں سے بنا کسی رکاوٹ کے جاری تھا، اور یہی اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ طاقتیں اس گاؤں کی بیٹی کے انتظار میں ہیں، اب بھی موجود ہیں، جن کو کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس گاؤں میں کئی لوگ ایسے تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے لیے روزی روٹی خود بھی محنت کر کے کما سکتے ہیں، لیکن ہمیں آزادانہ زندگی جینے کا حق حاصل ہو۔ بیٹی کی چاہت بھی کئی لوگوں کے دلوں میں تھی، لیکن وہ غیبی مخلوق کی مخالفت اور مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ یہ تو سب کو ہی یقین تھا کہ وہ طاقت کوئی غیبی مخلوق تھی، پر آج تک اس کو دیکھا کسی نے بھی نہیں تھا۔ پھر جاگیردار کا اس کے ساتھ کس طرح رابطہ ہوتا تھا جو وہ اس کی مدد سے گاؤں والوں کی امداد کرتا، یہ کسی میں بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ یہ ایسا پہلا جاگیردار نہیں تھا جو اس مخلوق سے ملا ہوا تھا، بلکہ اس کے پورے خاندان سے نسل در نسل یہی چلتا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے باپ دادا بھی ایسا ہی کر گئے تھے، اس بات میں ان کا کوئی لالچ تھا یا مجبوری، یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا تھا۔ بس سب کو اتنا ہی پتا تھا کہ ان جاگیرداروں پر اس غیبی مخلوق کی حکومت چلتی تھی، اور پھر ان جاگیرداروں کے ہم غریب گاؤں والوں پر۔ عجیب بات یہ بھی تھی کہ جاگیردار جو خود اس مخلوق کا مددگار تھا اور گاؤں والوں کی منت سماجت کرتا رہتا تھا کہ جو شخص ایک بیٹی ان کے حوالے کرنے کے لیے پیدا کر کے دے گا، اس شخص کو بے پناہ دولت اور انعامات اور کئی اقسام کے تحفوں سے نوازا جائے گا۔ پھر نہ جانے کیا وجہ تھی جو جاگیردار کی خود کی اپنی 4 بیویاں ہوتے ہوئے بھی کوئی بیٹی نہیں تھی، ورنہ جاگیردار خود بھی اس گاؤں کا واسی تھا، اس کی بیٹی بھی تو ان کے لیے قابل قبول تھی، پر نہ جانے ان لوگوں کو لڑکی کیوں نہیں چاہیے تھی۔ جو جاگیردار بھی یا تو بیٹی پیدا کرنے سے ڈرتا تھا، اور اس نے بھی گاؤں والوں کی طرح کسی ترکیب سے لڑکی کی پیدائش کو روکا ہوا تھا، یا پھر یہ ایک قدرتی بات تھی کہ اس کے ہاں بھی ابھی تک صرف لڑکے ہی پیدا ہوئے تھے، اور جاگیردار کے اب تک 8 بیٹے ہو چکے تھے۔ میرا ابا اس وقت تقریباً تمام گاؤں والوں سے اس بارے میں بات کر چکے تھے، لیکن اب ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ میرا ابا خود تو ابھی تک کنوارے تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ تمام گاؤں والوں کی مجبوری دیکھ کر ان کے لیے درد دل رکھتے تھے کہ کوئی بھی یہاں اپنی مرضی سے بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ اب ابا نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس بات کی تہ تک پہنچ کر رہیں گے، یا تو وہ ان لوگوں کے اس ناپاک سوچ کو بدل لیں گے، یا پھر اپنی استطاعت کے مطابق مقابلہ ضرور کریں گے۔ کچھ سوچ کر اب ابا نے جاگیردار کے ہاں ملازمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے تو جاگیردار کے ہاں نوکروں غلاموں کی کوئی کمی نہ تھی، اور ان کے ہاں ملازمت صرف انہی کے چنے ہوئے لوگوں کو ملتی تھی، کوئی عام آدمی آسانی سے وہاں نوکری نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن ابا نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ ان کی جڑ تک پہنچ کر رہیں گے، اور اپنی کوششوں سے اس گاؤں کو آزادی دلوا کر رہیں گے۔ اسی لیے ابا نے کوششیں کرنا شروع کر دی تھی۔ پہلے تو انہوں نے جاگیردار کے نوکروں سے میل جول بڑھانا شروع کیا۔ جب نوکروں سے اچھی دوستی ہو گئی تو آخرکار ابا نے ان سب کا یقین جیت کر وہاں نوکری حاصل کر لی، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جاگیردار کی حویلی میں رہ کر اس راز کو جان سکیں کہ گاؤں کی لڑکی حاصل کرنے کا کیا مقصد تھا۔ ابا دن بھر جاگیرداروں کے ڈیرے کی صفائی کرتے اور رات میں خود جاگیرداروں کی خدمت میں لگ جاتے، ان کے پاؤں دباتے اور مالش کرتے تاکہ اس کے خاص کمرے میں جانے کا موقع ملے۔ ایک رات ان کو جاگیردار کی مالش کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ایک خاص قسم کا نشان بنا ہوا دکھائی دیا، جس کے بارے میں ابا نے ایک اور ملازم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ان کا خاندانی نشان ہے۔ اس خاندان میں جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے 40 دن کے اندر اندر اس کی پیٹھ پر یہ نشان بنا دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر اس گاؤں کی جاگیرداری سنبھال لے گا اور اس کو خاص طاقتوں کی مدد حاصل ہوگی۔
दिन ब दिन चलती हुई हर नई बात से अब्बा को इन खास ताकतों के बारे में जानने का तजस्सुस बढ़ता जाता था, जिसके बारे में जानने की कोशिश में वो इस हवेली तक पहुंचे थे। एक रोज अब्बा सुबह सुबह जैसे ही काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज हवेली पर अजीब गहमागहमी लगी थी। हर मुलाजिम डेरे की सफाई सुथराई में जुटा हुआ था। जागीरदार की चारों बीवियां अपनी नजरदारी में सजावट और खानों की तैयारी करवा रही थी। अब्बा को यहाँ काम मिले 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ होता नहीं देखा था। अब्बा ने जब उनके नौकरों से पूछगछ की और जानना चाहा कि आखिर ये सारी तैयारियां किस सिलसिले में हो रही हैं, तो हवेली के एक मुलाजिम के जरिए उनको पता चला कि हर 40 दिन के बाद जागीरदार अपने पूरे खानदान के साथ खास ताकतों की हाजिरी देता है, और आज इस हाजिरी का दिन है। आज के दिन किसी भी आम आदमी या गांव वालों को जागीरदार की हवेली और डेरे पर आने की इजाजत नहीं होती। पूरा दिन बुलाए गए मेहमानों में खाने तकसीम किए जाते हैं और शाम होते ही सारे घर में लाल रंग की रोशनियां जला दी जाती हैं, और फिर सूरज गुरूब होते ही हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि किसी खास मुलाजिम को भी फिर अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, और वही हाजिरी का वक्त होता है जिसका इल्म सिर्फ जागीरदार, उनकी बीवियों और बेटों को ही है। वो क्या चीज है जो हाजिर होती है और उनकी मदद करती है? अब्बा का कहना था, ये बातें इतनी हैरान कुन थी कि मेरे तो औसान ही खता हो गए। भला ये सब आज तक इस गांव में होता रहा और किसी को कानो कान खबर ना हुई? ये तो इस हवेली के पुराने मुलाजिम थे जिन्होंने ये राज खोला, और वो भी अब्बा को उनका वफादार समझकर कि अब ये भी इस हवेली का हिस्सा थे। इस सारी की सारी गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसा था जिसकी तवज्जो उन दोनों के होने वाली बातों पर जमी हुई थी, और जिसके दिमाग में शायद खतरे की घंटी बज चुकी थी, और अब्बा के अंदर मौजूद इस बात के मुतालिक तजस्सुस को उसने भांप लिया था। और वो इंसान था जागीरदार की चौथी और सबसे छोटी बीवी, जिसमें जागीरदार की जान बसती थी। ये औरत भी बाकी गांव वालियों की तरह बाहर से ब्याह कर लाई गई थी, और वो इतनी हसीन थी कि देखने वाले की नजर एक बार अगर उस पर पड़ जाए तो उस औरत को बार बार देखना चाहेगा। लेकिन अब्बा इस बात से बेखबर थे कि कोई उनको बगौर देख रहा है। वो औरत उनकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रही थी। जब अब्बा ने उस मुलाजिम से मजीद भी पूछना चाहा तो वो औरत समझ गई कि इस आदमी के मन में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि वो बेइंतहा खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद चालाक औरत भी थी। इसीलिए उसने फौरन मुलाजिम को आवाज दी और गुस्से में बहुत ही सख्त लहजे के साथ होकर बोली कि क्या राज खोले जा रहे हो? लगता है तुम्हारी खबर जागीरदार तक पहुंचानी होगी। तो मुलाजिम जागीरदार का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगा और उस औरत के कदमों में गिर गया। वो माफिया मांगता और गिड़गिड़ाता रहा कि एक बार मुझे माफ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया। उस औरत ने उस वादे पर उसको माफ किया कि जब कभी मुझे कोई जरूरत पेश आई तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उस मुलाजिम ने फौरन ये शर्त कबूल की और वादा किया कि आपका हर काम मैं पूरा करूंगा जब आपको मेरी मदद की जरूरत होगी, लेकिन इस दफा मेरी जान बख्श दे और जागीरदार को कुछ न बताएं। दोनों ने वादा किया, और उनके ये वादे देखकर अब्बा को भी अंदाजा हो गया कि जागीरदार का मुलाजिम और उसकी बीवी दोनों ही इसके साथ मुखलिस नहीं थे, और ये उनके लिए शायद फायदे की बात थी। इतने में जागीरदार खुद भी अंदर से आता हुआ दिखाई दिया, और उसने अब्बा को देखते ही कुछ सोचा और फिर उन्हें कहा कि आज गांव से बाहर जाने वाली गाड़ी के साथ चले जाओ और लोगों पर खास नजरदारी रखना। जितने लोग शहर खरीदारी के वास्ते जा रहे हैं वो सारे वक्त पर वापस आ जाएं। लेकिन ये उसकी एक चाल थी ताकि आज का दिन अब्बा यहाँ से चले जाएं, जब तक वो अपने सारे मामले निपटा लें, क्योंकि अक्सर उनकी मर्जी होती थी कि कोई भी नया मुलाजिम उनके मामलात के बारे में ना जान पाए। इसीलिए वो अब्बा को गांव से बाहर भेज रहा था। उनका हुक्म ना मानने की अब्बा में कोई ताकत नहीं थी, इसीलिए अब्बा ने हामी भरी और जी जी कहते हुए वहां से चले गए। वो सीधा जाकर गांव से बाहर जाने वाली बस में बैठ गए और गाड़ी में चढ़ने वाले लोगों को अच्छी तरह पहचानने लगे कि कौन कौन और कितने लोग आज गांव से बाहर जा रहे हैं। जब बस लोगों से भर चुकी और वो लोग शहर के लिए रवाना हुए, शहर पहुंचकर हर कोई अपने अपने काम की खातिर निकल पड़ा। किसी ने खरीदारी करनी थी तो किसी ने अस्पताल जाना था। सब लोगों ने अपने अपने काम निपटाने शुरू कर दिए, क्योंकि सबको ही मुकर्ररा वक्त पर फिर वापस आकर बस में बैठना था।
لیکن ابا جن کو شہر میں کوئی بھی کام نہیں تھا، ان کو صرف اور صرف لوگوں پر نظرداری کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ وہ بس میں اکیلے رہ گئے اور فارغ بیٹھے رہے۔ ان کے دماغ میں ابھی تک حویلی میں ہونے والے وہ تمام معاملات چل رہے تھے جن کو انہوں نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ساری باتیں کتنی عجیب تھیں، وہ سارے عوامل کتنے بھیانک تھے۔ ابا کو یہ باتیں بہت تڑپا رہی تھیں کہ کیوں انسان ذات اور اشرف المخلوقات ہو کر بھی کسی غیر مخلوق کے لیے کام سر انجام دینے کے لیے اتنے پابند تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے گاؤں کو اس مخلوقات سے آزادی دلا کر ہی رہوں گا۔ اس طرح اکیلے میں بہت ساری باتیں سوچتے سوچتے ابا کو جاگیردار کی خوبصورت بیوی کا خیال بھی آیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ ابا کو خیال آیا کہ اس معاملے میں وہ بھی میری کچھ مدد کر سکتی ہے۔ اگر اس کو مجھ سے کوئی کام پڑ جائے تو اس سے بہت سارے راز معلوم کر سکتا ہوں۔ یہ خیال اس لیے بھی ابا کو آیا کیونکہ اس عورت نے حویلی کے پرانے ملازم سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں اگر تم میرے کسی کام آ جاؤ۔ وہ کیا کام ہو سکتا تھا جس کا مطالبہ وہ ملازم سے کر رہی تھی؟ آخر زندگی میں اتنے سارے عیش و آرام اور سہولیات ہونے کے باوجود وہ کسی ملازم کی مدد کیوں چاہے گی؟ یہ بھی معمولی بات نہیں تھی جس کو جاننا بھی ضروری لگتا تھا۔ ابا اسی طرح اکیلے بیٹھے بیٹھے باتوں کی کڑیاں جوڑتے رہے۔ جب ان کی نظر بس سے باہر گئی جہاں پر ایک اکیلی لڑکی سے دو آدمی نہ جانے کس بات پر لڑ رہے تھے، وہ بہت مجبور تھی اور کسی بات کے لیے ان دونوں کی منتیں کرتی رہی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے اس کی نہ سنی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کو مارنے لگے۔ جب ابا نے فوراً بس سے اتر کر ان کے معاملے میں دخل اندازی کی تو ان دونوں آدمیوں نے بھیڑ کے جمع ہونے کے ڈر سے اس لڑکی کو زوردار دھکا دیا اور بہت ساری دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ لڑکی بیچاری اس لڑائی کے دوران نیچے گری اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اس دوران اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ ابا کے لیے یہ سارا منظر بہت تکلیف دہ تھا، لیکن کسی لڑکی کے معاملے میں پوچھ گچھ کرنے میں وہ گھبرا بھی رہے تھے۔ تبھی اس لڑکی نے اپنا سامان اٹھا لیا اور ابا کا شکریہ ادا کیا تو ابا کی بھی پوچھنے کی ہمت بنی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے اور آپ سے بدتمیزی کیوں کر رہے تھے؟ وہ لڑکی پہلے تو کچھ بھی بتانے سے گھبرائی، لیکن ابا کا ان کو یقین دلانے پر کہ آپ مجھے اپنا کوئی بھی مسئلہ بتا سکتی ہیں، جتنی بھی ہو سکے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، وہ لڑکی چھپا نہ سکی اور اپنا سارا معاملہ ابا کو بتا دیا۔ جو کچھ یوں تھا کہ یہ دونوں آدمی میری سوتیلی ماں کے بھائی تھے۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد میں بالکل بے سہارا ہو گئی ہوں۔ میری سوتیلی ماں میری شادی پیسوں کے عوض ایک بوڑھے شرابی سے کروانا چاہتی ہے اور میں اسی ڈر سے گھر سے بھاگ نکلی تھی، لیکن وہ دونوں مجھے ڈھونڈتے اور پیچھا کرتے مجھ تک آ پہنچے، پر آپ کی مداخلت پر ان کو ڈر لگا کہ کہیں میں اپنی زبان کھول کر ان کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دوں، اسی لیے وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ابا نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کہاں جانا چاہتی ہیں تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، حسرت بھری نظروں سے ابا کے پیچھے کھڑی بس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو ابا نے انہیں کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے گاؤں چل سکتی ہیں، میں آپ کو مکمل تحفظ دوں گا۔ لڑکی مان گئی اور بس میں آ کر ابا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب تک تمام گاؤں والے جو کہ شہر میں اپنے کاموں کے لیے نکلے تھے جمع ہوتے گئے تو لوگوں نے ابا سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیونکہ یہ ہمارے گاؤں کی نہیں لگتی۔ ابا نے سب کو کہا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اس جواب کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ ان کے گاؤں میں بنا نکاح کے کسی لڑکی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے ابا نے یہ جھوٹ بولا اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ گاؤں لے کر آ گئے۔ ابا نے اپنے والدین کو اس لڑکی کی ساری کہانی بتائی اور اسے اپنے گھر میں ہی پناہ دے دی۔ کچھ دن تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابا کی والدہ کو احساس ہوا کہ جھوٹ کی بنیاد پر ساتھ رکھنے سے بہتر ہے کہ وہ ان دونوں کا نکاح کروا دے۔ ویسے بھی تو ابا کے لیے کوئی بیوی لانی ہی تھی، تو پھر یہ لڑکی کیوں نہیں؟ ابا کی والدہ نے اس لڑکی سے اس بارے میں بات کی تو اسے بھی کوئی اعتراض نہ ہوا اور جلد ہی دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ پورے گاؤں میں تو پہلے ہی یہ مشہور تھا کہ یہ ان کی بیوی ہے جس کو وہ شہر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب یہ بات حقیقت بن چکی تھی۔ ان دونوں کے لیے ہی یہ رشتہ بہت اچھا ثابت ہوا اور دونوں میں جلد ہی گہری محبت پیدا ہو گئی۔ کچھ وقت میں ان کی بیوی حاملہ بھی ہو گئی اور جب ان کے حمل کا چوتھا مہینہ شروع ہوا تو معمول کے مطابق ان کی ساس رات کے وقت ایک دائی کو ان کا معائنہ کروانے کے لیے لے کر آئی، پر ان کو اس بات سے بڑی حیرانی ہوئی کہ میری تو طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، پھر دائی کی کیا ضرورت؟ تو ان پر جو حقیقت کھل گئی اس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ وہ حقیقت یہ تھی
کہ اس गांव में बेटी पैदा करना कितनी मुसीबत का बायस बन सकता था। और फिर दाई ने चौंका देने वाली जो खबर सुनाई वो मेरी माँ के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम न थी। उसने बताया कि मेरी माँ के पेट में पलने वाली औलाद लड़का नहीं बल्कि लड़की है। लेकिन जब दादी ने बच्चा जाया करवाने की तजवीज दी तो मेरी माँ जो शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी उसने साफ साफ इनकार कर दिया। अब्बा इन दिनों मुसलसल कुछ रातों से जागीरदारी कामों के सिलसिले में उन्हीं के यहाँ रह रहे थे। उनके पीछे घर में ये सब मामलात चलते थे। दादी की हजार कोशिशों के बावजूद अम्मा अपनी बेटी जाया करवाने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार फैसला अब्बा के आने तक मुलतवी कर दिया गया और जब कुछ रोज बाद अब्बा वापस आए तो अम्मा ने उन्हें रो रो कर सारी बात बताई। अब्बा जो पहले से इस बात के आदी थे कि गांव वालों को अपनी बेटियां जाया नहीं करवानी चाहिए, अब ये फैसला उनके सर पर आ पड़ा था। या तो वो बेटी पैदा होने से पहले ही जाया करवा सकते थे या फिर उसको पैदा करके जागीरदार के हवाले करनी पड़नी थी, जिसका अंजाम भी आज तक किसी को मालूम नहीं था। दोनों ही फैसले बहुत मुश्किल थे, लेकिन कोई एक तो करना था। फिर अब्बा और अम्मा ने ये मुश्किल फैसला किया कि वो दोनों इस गांव में पहली बेटी पैदा करेंगे और इसके नतीजे में सामने आने वाले हालात का मुकाबला भी करेंगे। उनकी इस बात से मेरी दादी और दादा को शदीद सदमा हुआ, यहाँ तक कि उन लोगों ने अब्बा और अम्मा के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करने की बात भी कही थी। अब्बा जो पहले से जागीरदार के यहाँ मुलाजमत करते थे, दादी की तरफ से अम्मा को घर से निकालने के बाद अब्बा अम्मा को लेकर सीधा जागीरदार की हवेली पहुंच गए और उसे बताया कि बीवी के पेट में बेटी होने की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया है। बेटी की पैदाइश का सुनते ही जागीरदार की तो जैसे खुशी की कोई हद ही नहीं रही। वो कब से गांव वालों से इस बात के लिए आमादा करने की कोशिश में लगा हुआ था कि एक बेटी कोई पैदा कर दे। जागीरदार ने बड़ी ही गर्मजोशी से अब्बा और अम्मा का अपनी हवेली में इस्तकबाल किया और फिर मेरी अम्मा को बहुत ही निगहदाश्त में हवेली की अच्छी से अच्छी जगह में ठहराया गया, जहां उन्हें हर सहूलत मैसर की गई। नौकर चाकर हर वक्त उनके आस पास रहते, उनके सामने तरह तरह के फल मशरूब और तमाम तोआम भी हर वक्त मौजूद होता। जागीरदारों की चारों बीवियां अम्मा का खास ख्याल रखती और उनके यहाँ बेटी पैदा होने वाली थी। अब हवेली के अलावा तमाम गांव वालों ने अब्बा के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। उन्होंने इतना बड़ा फैसला अकेले लिया था, पर मेरे अब्बा को खुदा की जात पर भरोसा था। वो अपनी बेटी के जरिए इस गांव में बेटी जैसी रहमत की पैदाइश को आम करना चाहते थे। जैसे जैसे अम्मा के यहाँ महीने गुजरने लगे, अब्बा को अब फिक्र भी होने लगी थी कि आखिर बेटी के साथ ऐसा क्या होने वाला है। ये राज भी उनको इस हवेली से मालूम होना था, इसीलिए वो दिन रात लगातार इसी कोशिश में लगे रहते कि आखिर उन्होंने सोचा कि ये राज जागीरदार की चौथी बीवी ही खोल सकती है। फिर एक दिन मौका पाकर अब्बा ने उससे बात की और वादा किया कि अगर ये राज बताने के एवज आप मुझसे कोई भी काम लेना चाहें तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपकी मदद करूंगा। फिर उस औरत ने अब्बा से कहा कि जागीरदार ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, मैं किसी भी तरह से उससे आज़ादी चाहती हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े और ज़ईफ़ हैं जो उस जागीरदार और उसके ख़ानदान से शदीद नफरत करते हैं। वो उनके ख़ानदान की हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये लोग बुरी ताकतों की गुलामी को कबूल करते हैं। इसीलिए जब जागीरदार ने मुझे पसंद किया और निकाह करना चाहा तो मेरे वालिदैन ने साफ साफ इनकार किया, लेकिन फिर ये जालिम शख्स मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा कर ले आया और फिर कभी अपने माँ बाप से मिलने न दिया। अब मैं उसके चुंगल से आज़ाद होकर अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन इस हवेली और गांव के दाखिली दरवाज़ों पर मौजूद सख्त पहरों से डरती हूँ। अब्बा ने उस हसीन औरत से वादा किया कि मैं आपको ज़रूर आपके माँ बाप से मिलवाने में मदद करूँगा अगर आप मुझे बता दें कि मेरी पैदा होने वाली बेटी के साथ जागीरदार क्या करने वाला है। फिर उस औरत ने जो राज की बातें बताई वो सुनकर तो मेरे बाबा की हिम्मत भी एक बार टूटने लगी, लेकिन फिर उन्होंने अपने इरादे मजबूत किए और उस गांव को निजात दिलवाने की ठान ली। उस औरत ने बताया कि जागीरदार जिन ताकतों की गुलामी करता है वो जिनों का एक बहुत बड़ा कबीला है। उस कबीले के जिन इतने ताकतवर हैं कि वो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज ला सकते हैं और इंसानों की बड़ी से बड़ी फौज का मुकाबला एक झटके में कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इन जिन्नात के कबीले का एक सरदार भी है जो इस वक्त बहुत बूढ़ा और लाचार हो चुका है।
وہ سردار کئی ہزار سال پہلے اس گاؤں کی سرزمین پر پیدا ہوا تھا۔ اس جنوں کے سردار نے دنیا کے کئی حصوں میں بہت ساری انسانی لڑکیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، لیکن اب وہ جس حالت میں ہے اسے وہ اسی صورت نکل سکتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ اگر اسی سرزمین کی پیدائشی انسانی لڑکی سے وہ شادی کر لیتا ہے تو ان دونوں کا ملاپ ہوتے ہی وہ پھر سے ایک جوان جن زادہ بن جائے گا اور کئی صدیاں مزید زندگی پالے گا۔ وہ سردار اب اتنا بوڑھا اور لاچار ہے کہ سوائے اپنے قبیلے کے جنوں کو حکم دینے اور ہدایات جاری کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اس گاؤں کے جاگیرداروں کے خاندان کو ان جنوں کے قبیلے نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، جس کی بدولت وہ اس خاندان کو بے پناہ دولت اور کئی سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور بدلے میں ان کی یہی مانگ ہے کہ یہ لوگ اپنے گاؤں والوں میں سے ایک لڑکی کی شادی ان جنوں کے سردار سے کر دیں، اور یہ گاؤں والے اس بات کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی لڑکی پیدا کریں جس کو جاگیردار ان جنوں کے سردار کے حوالے کر دے، کیونکہ سب کو ہی پتا ہے کہ جب ان کے قبیلے والوں کا مقصد پورا ہو جائے گا اور انہیں ایک لڑکی اس گاؤں سے مل جائے گی تو وہ ان گاؤں والوں کی کوئی بھی مدد اور معاونت نہیں کریں گے، اور شاید ایسا بھی ہو کہ وہ جن زیادہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں، کیونکہ اس قبیلے والوں نے پہلے بھی بہت سارے انسانوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ ابا اور اماں کو یہاں رہتے کچھ مہینے گزرے تھے اور یہ دونوں اب اس حویلی کا حصہ بن گئے تھے۔ آج پھر سے اس حویلی میں وہی تیاریاں ہو رہی تھیں جو ابا نے پہلے ایک بار ہوتے دیکھی تھی۔ ابا سمجھ چکے تھے کہ آج پھر ان جنوں کی حاضری ہونے والی تھی، اور پھر شام کو اسی طرح سے سارے گھر میں لال رنگ کی روشنیاں جلائی گئی۔ آج تو جاگیردار نے ابا کو اس خاص کمرے میں اپنے ساتھ بٹھایا تھا جہاں صرف اس کے خاندان کے لوگ ہی موجود تھے۔ پھر وہاں ایک گول دائرے میں آگ جلائی گئی اور ایک بوڑھے عامل کو کچھ پڑھنے کو کہا گیا۔ جب اس عامل نے منتر پڑھنے شروع کیے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر چھوٹے چھوٹے ہزاروں کی تعداد میں مخلوق اترنے لگی۔ وہ سب شاید جن تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا ہال نما کمرہ جنوں سے بھر گیا۔ وہ آپس میں پتہ نہیں کون سی زبان میں بات کر رہے تھے کہ ان آوازوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ شور اس قدر زیادہ تھا کہ انسانی دماغ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آوازیں پرندوں یا جانوروں کی طرح کی تھیں۔ وہ لوگ ایسے شور کرنے میں محو تھے جیسے کسی بہت ہی ضروری معاملے کے بارے میں بات چل رہی ہو۔ اتنے شور و غل کے بعد اچانک ایک بڑی اور بھاری آواز گونجی، جس کو سنتے ہی وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، جیسے کسی نے ان کو خاموش ہونے کا حکم دیا ہو۔ 2 منٹ تک بہت گہری خاموشی رہی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسی دھماکے کے ساتھ ایک آنکھوں کو چبھتی ہوئی تیز روشنی نمودار ہوئی، اور اسی روشنی کے ساتھ ایک بہت بڑا سلاخوں سے بنا ہوا پنجرا ٹھیک اس دائرے میں آ گرا جہاں پر پہلے سے آگ جل رہی تھی۔ اس پنجرے کی سلاخیں بھی جلتے ہوئے کوئلوں کی طرح آگ سے دہک رہی تھی، جیسے ہی یہ پنجرا سالوں سے آگ میں پڑا ہو، اور اس پنجرے کے اندر بوڑھا بھاری بھرکم جسامت والا شخص لیٹا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی سارے چھوٹے چھوٹے جن اس کو سلام کرنے لگے۔ جب وہ سب سلام کر چکے تو ہمارے گاؤں کا جاگیردار بھی آگے بڑھا اور اس بوڑھے جن کو سلام کیا۔ تبھی جاگیردار کی چھوٹی بیوی نے مجھے آنکھوں کے اشارے سے بتایا کہ یہی وہ جنوں کا سردار ہے جس کے لیے جاگیردار تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور ایک بار مجھے گاؤں والوں کا وہ فیصلہ درست لگنے لگا جس کی میں اکیلا ہی مخالفت کر رہا تھا۔ لیکن پھر اگلے ہی پل میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ ان لوگوں سے نجات حاصل کرنے کا یہی ایک راستہ ہے جس کے لیے میں اتنی بڑی قربانی بھی دوں گا، کیونکہ قربانی کے بغیر آزادی ناممکن تھی۔ پھر جاگیردار نے ان جنوں کے سردار کو میری جانب اشارہ کر کے بتایا کہ یہ شخص اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینے کے لیے راضی ہوا ہے۔ سردار بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے اپنے قریب بلوایا اور میری مرضی پوچھی تو میں نے حامی بھری۔ وہ سردار بہت خوش ہوا، مجھ سے بیٹی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اور 2 ماہ بعد پیدا ہونے والی ہے۔ سردار بے حد خوش تھا۔ اس نے اپنے جنوں کو حکم دے کر میرے لیے کئی سارے تحائف منگوا لیے، جن میں ڈھیر سارے سونے چاندی کے زیورات اور مہنگے مہنگے کپڑے، پستے باداموں کی بڑی بڑی بوریاں اور مٹھائیاں تھیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو جاگیردار کے پاس ہمارے خاص منتر ہے، کسی بھی وقت اس کے ذریعے تم ہمارے جنوں کو اپنی خدمت کے لیے بلوا سکتے ہو۔ اور اس کے ساتھ بہت سارے عہد و پیما ہوئے۔ ان لوگوں نے جاگیردار سے پوچھا کہ اگلے 40 دنوں کے لیے تمہیں اس گاؤں کے واسیوں کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ بتاؤ۔
تو ہمیشہ کی طرح تمہیں مہیا کریں۔ اس جاگیردار نے صرف پیسوں کی مانگ کی۔ فوراً سردار کے حکم سے ایک پیسوں کی بھری ہوئی بہت بڑی صندوق جاگیردار کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے بعد جنوں کے سردار نے جانے کی اجازت چاہی اور وہ اپنے پورے ٹولے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ پھر نوکروں نے وہاں کی صفائی کرنا شروع کی اور آگ وغیرہ بجھا کر گھر کو پھر سے پہلے جیسا کر دیا۔ میں نے ان جنوں کی طرف سے ملنے والے تمام تر تحائف اگلے ہی دن گاؤں والوں میں تقسیم کروا دیے۔ جن کے پاس پہلے ہی بہت کچھ تھا، اب ہر روز میری بیوی کے لیے جنوں کی طرف سے لذیذ کھانے اور پھل آتے رہتے۔ 2 ماہ بعد میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ان جنوں کے سارے قبیلے نے جشن منایا۔ میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت ہی غمزدہ رہتے۔ ہم نے اس ننھی سی جان کی زندگی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ پہلے ہی کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری بیٹی جاگیردار کی حویلی میں بڑی ہونے لگی، جہاں ہم سب کو ہی بہت عیش و عشرت میں رکھا گیا تھا۔ جب میری بیٹی 12 سال کی عمر کو پہنچی تو میں نے اس کو ساری بات سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا، اور میں نے ایک دن اس کو اپنے پاس بٹھا کر یہ ساری بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے پہلے ہی اس کی ماں اس کو وہ ساری باتیں بتا چکی تھی۔ یہ مجھے بیٹی نے اس وقت بتایا تھا کہ اس کی ماں اس کو بچپن سے ہی اس کام کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی رہی ہے۔ مجھے اس وقت اپنی بیوی پر بہت ہی ناز ہو رہا تھا کہ اس نے میرے فیصلے کو کتنی اہمیت دی ہے۔ ہم دونوں اس معاملے پر باتیں کر رہے تھے کہ میری بیوی نے ہمیں ایک تجویز دی کہ بیٹی کو نکاح سے پہلے اگر جن سردار کے حوالے کر دیں گے تو وہ ہماری بیٹی کے ساتھ ملن نہیں کر پائے گا، اور اس طرح امبرین کو موقع مل جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کس طرح اس سردار کو ختم کرنا ہے۔ مجھے اس کی یہ تجویز صحیح لگی اور ہم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ وہاں رہ کر ان لوگوں کو بھنک بھی نہ لگنے دینا کہ تم اس سردار کو ختم کرنے کی نیت سے یہاں آئی ہو، اور اپنا کام بڑی ہوشیاری سے سر انجام دینا۔ وہ راضی ہو گئے اور ہم نے جاگیردار سے کہہ کر جنوں کی حاضری کروائی، اور پھر ہم نے اس سردار کو پیغام بھیجا کہ آپ کی ہونے والی بیوی آپ کی پاس رہنا چاہتی ہے تاکہ آپ کی خدمت کر سکے، اور جب وہ 18 برس کی ہو جائے گی تو آپ اس سے وہیں پر نکاح کر لیجیے گا۔ وہ بڑی دھوم دھام سے میری بیٹی کو اس دنیا سے اپنی دنیا میں لے کر گئے۔ وہ سردار جنوں کے کئی قبیلوں کو ساتھ لے کر مجھے لینے آیا تھا، اور پھر میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ سے رخصت ہوئی۔ اس وقت ہم سب کو یہ تک پتا نہیں تھا کہ زندگی میں پھر کبھی ملنا ہوگا بھی یا نہیں۔ ان لوگوں نے مجھے ایک اڑنے والی ڈولی میں بٹھایا۔ وہ ڈولی آسمانوں کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم کئی حسین وادیوں کے اوپر سے گزر کر ایک بہت ہی وسیع جنگل نما دنیا میں اترے، جہاں پر درخت اتنے لمبے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ آسمان سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ وہاں پر آسمان کا رنگ نیلا نہیں بلکہ لال تھا۔ وہاں کی زیادہ تر چیزیں لال رنگ کی تھی، درخت اور پہاڑ بھی۔ وہ لوگ مجھے ایک اتنے بڑے محل کے اندر لے کر گئے جہاں پر ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جانے کے لیے مجھے ایک اڑن کھٹولی دی گئی تھی، جس پر اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے مجھے اڑ کر جانا پڑتا تھا۔ اس محل میں مجھے اس خاص کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک بہت ہی خوبصورت بستر پر ایک بوڑھا جن مفلوج حالت میں پڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھ پاؤں تک کام نہیں کر رہے تھے، اور مجھے جب یہ بتایا گیا کہ یہی تمہارا ہونے والا شوہر ہے جس کے لیے تم اپنی دنیا چھوڑ کر آئی ہو۔ میں نے جب اس جن سردار کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اتنا ڈراونا تھا کہ میں خوف کے مارے کانپنے لگی۔ سارے جن مجھے اس کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اس سردار نے اپنی بھیانک آواز میں مجھے اپنے قریب بلایا تو میں اس کی آواز سن کر ہی اتنی ڈر گئی کہ ایک دم سے باہر بھاگنا چاہا، لیکن اس کمرے کا دروازہ اتنا بڑا تھا کہ میں اس کو کھولنے میں ناکام رہی۔ بہت دیر تک میں اسی دروازے کے ساتھ بیٹھ کر روتی رہی۔ کافی دیر بعد باہر سے آنے والے ایک جن نے جیسے ہی وہ دروازہ کھولا تو وہ فوراً باہر کی طرف بھاگی، لیکن بھاگ بھاگ کر میں تھک گئی تھی، اور میرے پیروں نے جب ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے دیکھا کہ میں تو اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں سے بھاگنا شروع کیا تھا۔ پھر میں سمجھ گئی کہ یہ طلسمی دنیا ہے، میں چاہ کر بھی یہاں سے واپس نہیں جا سکتی۔ مجبوراً میں لوٹ کر اسی سردار کے کمرے میں یہ سوچ کر چلی گئی کہ میں جو مقصد لے کر آئی ہوں وہ پورا کیے بغیر اس دنیا سے نہیں نکل سکتی۔ میں اب یہاں پر قیدی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے کانپتی ہوئی اپنی ٹانگوں کو سنبھالا اور جا کر اس سردار کے پاس اس کے بستر پر بیٹھ گئی، جو خود ہل بھی نہیں سکتا تھا، صرف بول سکتا تھا۔ باقی اس کے سارے کام حکم پر ہی ہوتے تھے۔ میں نے اس کو سلام کیا تو مسکرا کر بولا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں پر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم ہی یہاں کی ملکہ ہو۔ میں بھی اس کے ساتھ اب ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔
میں اسے خوش رکھنا چاہتی تھی تاکہ مجھے یہاں رہ کر اس کی کمزوریوں کا پتہ چل سکے۔ میں اسی بہانے سے اس سردار کی خوب خدمت کرتی اور اس کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، اس کے پاؤں دباتی، مالش کرتی، اپنی باتوں سے اس کو ہنساتی اور اس کا دل بہلاتی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ میرا دیوانہ ہو چکا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے زندگی کے 6 سال وہاں اس جن کی خدمت میں گزارے اور اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی اور اسی سال اس جن کا مجھ سے نکاح ہونے والا تھا۔ اب میری دن رات کوشش تھی کہ میں اس کو ختم کرنے کی کوئی ترکیب نکالوں، لیکن یہ جنوں کی دنیا تھی، یہاں رہ کر میں ان کو ہی کیسے ختم کرتی؟ وہ میرے 18ویں سال کا پہلا دن اس دن تھا۔ اس دن وہ جنوں کا سردار بہت خوش تھا، اس کی پوری دنیا میں جشن کا عالم تھا کیونکہ سردار کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اور میرا پریشانی سے برا حال تھا کیونکہ 6 سالوں میں اپنے کام کو انجام نہیں دے سکی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بیڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ میں وہاں پر جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آج ان 6 سالوں میں پہلی بار اس نے میرے قریب آنے کی خواہش کی تھی۔ وہ بولا، جانتی ہو، جب ہمارا ملاپ ہوگا تب میں بالکل اچھا بھلا ہو جاؤں گا، پھر تمہارے ساتھ زندگی کے 30 سال میں بہت محبت کر کے گزار دوں گا۔ میں نے پوچھا، صرف 30 سال کیوں؟ تو اس نے کہا، کیونکہ اس کے بعد تم بوڑھی ہو جاؤ گی اور میں کسی اور لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ میں نے پوچھا، تم پھر کب بوڑھے ہوگے؟ تو اس نے کہا، ایک بار پھر جوان ہونے کے بعد میں اگلے 50,000 سالوں تک جوان رہوں گا۔ میں نے ہنس کر پوچھا، تو پھر تم مرو گے کب؟ پھر تو اس نے خود ہی اپنا انجام بتا دیا کہ میں پھر بھی اگر تمہارے جیسی لڑکی سے شادی کروں گا تو جوان ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے ایک منتر بتایا اور کہا کہ اگر جوان ہونے سے پہلے کسی انسان نے مجھ پر یہ منتر پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا تو میرے جس جس جسم کے حصے پر وہ دم پہنچے گا وہ حصہ بے جان ہوتا چلا جائے گا۔ وہ پاگل اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ میں ایک انسان تھی، اور وہ اس وقت بھی بوڑھا تھا۔ اس نے مجھے اپنا اتنا بڑا راز بتا دیا۔ میں بہت خوش ہوئی اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ جو پہلے ہی مجھ سے عشق کرنے لگا تھا اب مجھ سے دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ اس نے قریب آنے کا کہا تو میں بھی شرمانے کا ناٹک کرنے لگی۔ اس نے مجھے بہت واسطے دیے کہ اب تو ہمارا نکاح بھی ہونے والا ہے، تم 18 برس کی ہو گئی ہو، اب مجھ سے دور مت رہو۔ میں اس کا ارادہ سمجھ گئی تھی۔ وہ اپنی جان کا راز مجھے بتا بیٹھا تھا۔ اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں اس پر جان لیوا حملہ نہ کر دوں، اسی لیے وہ جلدی سے میرے قریب ہو کر پھر سے جوان ہونا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اب جلدی سے آہستہ آہستہ آواز میں وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے قریب ہوتی گئی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی محبت میں اس کے قریب آ رہی ہوں، لیکن میں نے اس کے چہرے کے بہت قریب جا کر جیسے ہی اس کے ہونٹوں کے قریب پہنچی تو اس کے منہ پر وہ منتر دم کر دیا، جس سے اس کی زبان بے جان ہو گئی اور وہ آواز لگا کر کسی کو بھلانے کے قابل نہ رہا۔ اور پھر میں نے اپنا مقصد پورا کرتی رہی۔ جب تک وہ پورا کا پورا ختم نہ ہوا میں اس منتر پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ اس کام میں مجھے پوری رات لگی اور صبح جب اس کے غلام جن کی اس کی خبر لینے آئے تو میں نے اپنی قمیص کی آستینیں پھاڑ لی اور ان لوگوں کو بتایا کہ تمہارے سردار نے مجھ پر ظلم کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اگر وہ نکاح کر لیتا تو جوان جن زیادہ بن جاتا۔ وہاں سب کو میری وفاداری پر یقین تھا کیونکہ میں نے 6 سال وہاں رہ کر اس سردار کی خدمت کی تھی اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ سردار بھی مجھ سے بہت خوش تھا اور میرا ہر حکم ماننے کا اس نے اپنے قبیلے والوں کو حکم دیا تھا۔ سردار کے بعد میں نے ان سے خواہش کی کہ مجھے اپنی دنیا میں پہنچا دیا جائے، جس کو ان لوگوں نے مان لیا، اور میں صحیح سلامت اپنے ماں باپ سے آ کر ملی اور انہیں سردار جن کے مرنے کی خبر سنائی۔ پھر انہوں نے تمام گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ اب سب لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ آج کے بعد کوئی بھی اس گاؤں میں بیٹی پیدا کرنے سے نہ گھبرائے، کیونکہ میری بیٹی نے آپ سب کی خاطر 6 سال کی محنت لگا کر آزادی حاصل کی ہے۔ ہمارے گاؤں والے اب اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگے اور بہت خوش تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔